Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my all YouTube family. I hope you all are doing well and staying safe. Once again, welcome back to our channel because you are watching Gupshup Corner with new video and I'm your host. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोस्ट अवेटेड जो है उसे प्रोजेक्ट की लाइक एंड जो शेयर कि ज़रूर बहुत कीजिएगा. टाइम से हम सब सुन रहे थे और आजकल वो टॉक ऑफ द टाउन भी है. वैसे तो टॉक ऑफ द टाउन 2 ड्रामे हैं मेरा जहाँ तक ख्याल है, एक परवरिश और एक मैं मंटो नहीं हूँ. तो उसी पर आज हम बात करते हैं. मैं मंटो नहीं हूँ. स्टार्ट तो वैसे तो सबने देख ही लिया. खलीलुर रहमान कमर साहब राइटर हैं और नदीम बेग साहब जो हैं वो इसके डायरेक्टर हैं. और कास्ट में बड़े ज़बरदस्त जी और बड़े सीनियर नाम हैं. सलमान शाहिद, आसिफ रज़ा मीर, बाबर अली, साइमा नूर, मायूं सईद, सनम सईद, सजल अली, साइमा, सबा मीत, सबा फैसल, अजान समी खान के बारे में स्पेशली कहा जा रहा है कि जी फाइनली उनको भी ना कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया. बट एनीवेज कुछ लोगों का कहना ये भी है कि जी उनकी इस ड्रामे में ज़रूरत नहीं थी. शायद कि वो लोग होंगे जिनको कि अजान समी खान पसंद नहीं है. बट एनीवेज अच्छा, बीच में हाजरा यामीन भी हैं. अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं नुमैर भी हैं वैसे तो इसमें. अच्छा, ये स्टार्ट होता है जी ये ड्रामा अजान से और फर्स्ट सीन में सुलह की बात हो रही होती है. जब मुझे वैसे फ़र्स्ट सीन इसका बहुत पसंद आया. अच्छा जी, जो हमें बताया गया वो ये है कि जी 70 साल पुरानी कोई दुश्मनी है उनकी, 2 फैमिलीज़ हैं और उनके दरमियान. और अब जी वो फर्स्ट सीन जो अजान के बाद जो दिखाया जाता है कि वो बाबर अली और आसिफ रज़ा मीर दोनों ही बहुत बड़े नाम हैं. अच्छा जी, वो गाड़ी में से निकलते हैं. वाइट गाड़ी वाइट सूट, ब्लैक गाड़ी ब्लैक सूट. क्या बात है. अच्छा जी, और ये पहले कोई दुश्मन है एक दूसरे के जानी दुश्मन, मतलब इनकी फैमिलीज़ में जो है ना वो मर्डर होते रहे हैं. तो ये 70 साल दुश्मनी और दोनों मिल ऐसे रहे हैं जैसे बहुत अच्छे नोट पे लास्ट टाइम ये अलग हुए थे. बच्चों का भी बता रहे हैं कि कितना कितना पढ़ लिख गए हैं, हाल वाल भी पूछ रहे हैं, फिर शादी की इनविटेशन भी दे रहे हैं कि अचानक सुरैया नहीं मानेगी आ गया बीच में. आसिफ रज़ा मीर साहब कहते हैं कि जो सुरैया नहीं मानेगी. अच्छा, फिर मिल क्यों रहे हैं? तो मियाँ जी का हुक्म था, मियाँ जी को इनकार नहीं कर सकता. अच्छा, मियाँ जी भी अक़वाम मुत्तहिदा हैं, कहते हैं कि सुलह हो ना हो बातचीत करते रहना चाहिए. क्या ज़बरदस्त बात थी. बाकी यूएनओ का भी यही काम है. अच्छा, ये यहाँ से ना हमें कुछ तो पता चल ही गया. जो ये सारी कन्वर्सेशन थी इनकी 3 लोगों की, एक मियाँ जी थे, एक सराज अमृतसरी और एक बनियामीन. तो इनसे पता चल गया जी ये कोई 120-24 जो है ना वो मर्डर हो चुके हैं इनकी फैमिली में. और इतने बंदे थे इनकी फैमिली में, मैं तो उस वक्त से यही काउंट कर रही हूँ कि इतने लोग होते हैं फिर भी फैमिली है. तो इतने बंदे ही मर गए इनके, एक दूसरे के बंदे मार दिए इन्होंने. खैर अच्छा, फिर क्या है जी वो बताते हैं कि मतलब वो कन्वर्सेशन सारी जो है ना वो बड़ी अच्छी थी. और उसमें फिर मतलब वो डिफरेंट उनको जो है ना वो एस्पेक्ट से इस चीज़ का बताते हैं कि सुलह कर लेनी चाहिए. और सुलह करने के लिए जो है ना कुछ कम ज़्यादा करना पड़ता है. खैर अच्छी बात अच्छी थी उनकी. ऑब्वियसली लिखा हुआ भी है खलीलुर रहमान कमर साहब ने. तो उनकी वैसे भी जो राइटिंग स्टाइल है वो ऐसा है कि वो ऑडियंस को हिलने नहीं देते. बहुत गौर से उनका ड्रामा जो है ना वो देखना पड़ता है और समझना पड़ता है. जो डायलॉग होते हैं ना उनको स्पेशली समझना पड़ता है कि ये डायलॉग जो है वो क्या, उनका मीनिंग क्या है. मतलब बड़ी मोटी मोटी बातें होती हैं ना उसमें. अच्छा, अब ये तो हो गया. अच्छा, फीमेल्स की बात करें ना तो सबा फैसल और सबा हमीद हमेशा की तरह 2 फैमिलीज़ जिनमें ख़ानदानी लड़ाई झगड़ा हो. ऑलमोस्ट सेम एक्टिंग लग रही है उनकी, क्योंकि इतने ड्रामे हम भी अब तक उनके देख चुके हैं ना कि वो ऐसा लगता है जैसे उनको तो अब शायद स्क्रिप्ट भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी. बट एनीवेज लेकिन ये चीज़ है कि वो दोनों ही चाहती हैं कि सुलह हो जाए, क्योंकि सबा हमीद और बाबर अली जो हैं ये मिस्टर एंड मिसेस जो हैं. अल्लाह, ये देखो ये मिस्टर एंड मिसेस बना दिया इनको. इनका तो स्क्रीन एज डिफरेंस ही सामने इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है.
اور اگر آپ کو یاد ہو تو غیر ڈرامہ جو چلا تھا بھی کچھ ٹائم پہلے، اس میں صبا امید بڑی بہن بنی تھی بابر علی کے. میرے سے تو یہی ڈائجسٹ نہیں ہوا. خیر ہمیں کیا جی، جنہوں نے سلیکٹ کیا ہے ان کو رکھا ہے اس رول میں، تو کچھ سوچ کے ہی رکھا ہوگا. یہاں آگے ہو سکتا ہے چل کے کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو، بٹ اینی ویز. اچھا اب یہ ہے کہ انہوں نے بقول بابر علی کے، بنیامین کے، کہ جی ایک بیٹے کی تو بات طے ہو گئی، دن رکھ لیے ہیں اور دوسرے کی بات چل رہی ہے. تو اٹ مینس کہ ان کے تو بچوں کی شادی ہے، تو اس کے لیے ان کو اب یہ ہے کہ صلح صفائی ہو جائے. لیکن ہر تھوڑی دیر کے بعد جتنی دیر بھی بات ہوئی ان کی، اس میں پتہ چلا جی سریا نہیں مانے گی. تو اب سریا کا پتہ چلتا ہے کہ جی بڑا فیملی میں اس کا اسی بات سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا، سریا کا کتنا فیملی میں وہ کس جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے، اور اس کا کتنا روب ہے اور کتنی امپورٹنس ہے اس کی. تو وہ اس سے پتہ چل جاتا ہے. اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ MMN جو ہے وہ انڈین ویب سیریز مرزا پور کی کاپی ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اس ڈرامے میں بھی وہی خاندانی دشمنی، بندوق، طاقت، سیاست، ہوس اور ظلم، قتل و غارت اور بدلے کی آگ، یہی سب کچھ دکھا رہے ہیں. اور ہیروئن ہی پسند نہیں آ رہے کسی کو، تو ہیرو ہیروئن ہی نہیں پسند آ رہے. اور کچھ ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ہیروئن کی وجہ سے ہی ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. اور کچھ کو سائڈ کیریکٹرز ہی بہت پسند آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں باقی سارے جائیں ایک سائڈ پر ہوں، تو سائڈ کیریکٹرز جتنے بھی ہیں نا وہی ہمیں بہت پسند ہیں. اچھا پھر کیا ہے جی، اچھا یہ بھی نا وہ گنڈے ٹائپ سٹوری ہے نا، گنڈے ہیں سارے، تو ڈان ٹائپ. اچھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ خلیل صاحب کا اسکرپٹ ہے تو ڈائلاگ تو خوبصورت ہوں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی پرانے ڈراموں کے تمام کے نام اور ڈائلاگ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ جی یہ لنڈا بازار اور پتہ نہیں کون کون سے ڈرامے تھے، تو یہ ان کا سٹائل ہے یہ. تو جیسے ان میں سٹوری تھی کچھ اس ٹائپ کی سٹوری ہے. تو بہرحال اچھا کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ہیرو ہیروئن کی وجہ سے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا. اور اسی طرح کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ دیکھ رہے ہیں سائڈ رولز، جو سائڈ کیریکٹرز جتنے بھی ہیں. ویسے ایک بات ہے کہ بائی دا وے ہمایوں سعید ایج اپروپریٹ کیریکٹر کر رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ جو ہے نا وہ جینٹل مین والا ٹچ آ جاتا ہے جب وہ ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں، جس طرح وہ جینٹل مین میں بولتے تھے. تو باقی اس میں جو سجل ہے اس کا تو رول ابھی مطلب اتنا ہی ہے کہ وہ پھوپھو کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے اور اپنی باتیں منوانے کے لیے. اور ویسے اس کی بانڈنگ بڑی اسٹرانگ دکھائی گئی ہے. ایک شکر یہ ہے کہ جی پھوپھو اتنی بدنام تھی ہماری سوسائٹی میں کہ چلو اس کا ایک اچھا رول دکھا دیا، بھتیجی کے ساتھ بانڈنگ بڑی اسٹرانگ دکھائی ہے. اور باقی جو ہے، اچھا ہاں ایک سین جو تھا اس پہ تو میں ڈر ہی گئی. مطلب وہ اتنا سین تھا خوفناک سا، اتنا ڈر لگا اس کو دیکھ کے ہی کہ جس وقت نوریز وہ رو رہا ہوتا ہے اور اس کی آواز پورے گھر میں جو ہے نا وہ آ رہی ہوتی ہے، اور صبا فیصل جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے دعا کر رہی ہوتی ہے. بڑا ہی وہ نا سین ایسا تھا کہ جس میں بندہ ڈر جائے. خیر میں تو ڈر گئی تھی. اچھا پھر اس میں کیا ہے، ہاں یہ تو سارے مین ہو گئے لوگ. اب جو مزیدار سین تھے نا ان کی بات کرتے ہیں، جن کو دیکھ کے میں نے تو بڑا انجوائے کیا، بڑے انٹرسٹنگ لگے مجھے تو وہ سین سارے، اور وہ ڈائلاگ بھی اسپیشلی. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس ڈرامے میں ہمایوں سعید اور صنم سعید کی. صنم سعید تو ویسے بھی 6-7 سال بعد کسی ڈرامے میں کام کر رہی ہیں، تو اس بات پہ میں بات کرتی ہوں. اچھا یہ بھی ایک کمال ہے اس ڈرامے میں کہ وہ جیسے سن میرے دل میں تھا نا، عمار، ہمشا اور دانیہ کی کوئی فیملی ہی نہیں تھی، وہ یتیم بیچارے آ گئے تھے. اسی طرح یہ دو بیچ میں یتیم لگ رہے ہیں، ان کی بھی کسی فیملی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو بہرحال اب ہمایوں سعید جو ہیں مطلب وہ تو اتنے انوسینٹ ہے، اتنا انوسینٹ ہیرو ہے ہمارا کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. پہلے تو وہ جب اس کا فرسٹ اپیئرنس اس کی آتی ہے تو وہ کیا ہے کہ جی وہ کبوتر لے کے جا رہا ہے. بڑا ویسے مجھے تو امیچور سا سین لگا، لیکن اس کی لاجک انہوں نے یہ بتائی ہے کہ شاید وہ سافٹ ہارٹیڈ ہے، تو اس لیے وہ لے کے جا رہا ہے. کبوتر زخمی جو ہوا ہے، انکاؤنٹر ہو رہا تھا جو ادھر اس میں،
تو وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے روڈ پہ بھاگنا شروع ہو گیا کبوتر لے کے، اور ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے. اچھا بہرحال اچھا جی، یہ ہمارے جو منٹو صاحب ہیں اتنے انوسینٹ ہیں کہ ان کو نہ تو پتہ ہے گٹا گٹ کیا ہوتا ہے، نہ ان کو پتہ ہے پھڈا کیا ہوتا ہے، اور نہ ان کو پتہ ہے کہ مسمسی سی شکل کون سی ہوتی ہے. اچھا یہ اتنے انوسینٹ ہے، یہ ان کو پتہ ہی نہیں. پھر وہ کیا ہے کہ جی میں تو میری انگلش بڑی اسٹرانگ ہے، وہ سرم صحیح سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے ہمارے منٹو صاحب کی اتنی انگلش اسٹرانگ ہے کہ انہوں نے ہرارکی اسپیلنگ ہی غلط لکھے بورڈ پہ، اور کسی اسٹوڈنٹ نے بھی اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ آپ نے اسپیلنگ غلط لکھے ہیں. چلو یہ بھی ہو گیا. اچھا پہلے دکھایا جاتا ہے کہ وہ کلاس میں ہے ہمایوں سعید، اور وہی بورڈ پہ ہرارکی کے اسپیلنگ لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ماسلوس کی وہ تھیوری پڑھانے لگے ہیں. ایک تو اس کا ہی بیڑا غرق کر دیا، اس تھیوری کا ہی. اچھا وہ پڑھانے لگے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کلاس میں پہلے تو آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سیٹ خالی ہے جس پہ محمل نے بیٹھنا ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ محمل کی سیٹ ہے اور نیو ایڈمیشن ہے، اور سراج امرتسری کی بیٹی ہے. سراج امرتسری پتہ چلتا ہے کون ہے کہ جی پہلے وہ پوچھتے ہیں، وہ جی گنڈا ہے شہر کا بہت بڑا. تو پھر کیا ہے، اچھا وہ جب لکھ رہے ہوتے ہیں ہرارکی تو پیچھے مڑ کے جب دیکھتے ہیں تو وہ آ کے بیٹھ جاتی ہے محمل. پھر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم وداؤٹ مائی پرمیشن انٹر کیسے ہوئی ہو؟ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اسے کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں. چلو جی یہ تو یہاں تک تو ہو گیا، ہم نے مان لیا کہ بھائی یہ بندہ جو ہے نا منٹو صاحب جو ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے عثمان پیرزادہ ان کے بارے میں بتا چکے ہیں کہ وہ بڑے اصول پسند ہیں میری طرح. وہ بھی کمال کا سین تھا ویسے کہ میری طرح. اچھا اب اس کے بعد ایک سین آ جاتا ہے لائبریری میں، وچ واز ویری میچور سین. وہ لائبریری میں ایک یونیورسٹی کا پروفیسر جو ہے وہ ایک نیو کمر جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کیسے بات کر سکتا ہے، اور بات بھی وہ کر رہا ہے کیا کہ جی آپ کے فادر کیا کرتے ہیں، آپ یہ کیسے ہیں وہ کیسے. مطلب عجیب سا وہ سین تھا. وہ تو خیر مجھے تو مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آئی اس سین کی، کہ ایک طرف تو پوری یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہر کوئی اتنا کریزی ہے منٹو صاحب کے لیے، اور منٹو صاحب ڈر رہے ہیں، اور منٹو صاحب ڈرتے ہوئے اس کو پوچھ رہے ہیں کہ جی تمہارا باپ کیا کرتا ہے. اور اس کے بعد اب وہ دیکھے سونے پہ سہاگا کہ وہ عثمان پیرزادہ کے پاس جاتا ہے، ڈین صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. تو ڈین صاحب جو ہیں وہ اس کو جا کے وہ بتاتے ہیں کہ جی وہ تو ڈان کی بیٹی ہے. تو اب ڈین صاحب ہمارے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو اس چیز کو بڑا پازیٹیولی لے رہا ہوں کہ گنڈے جو ہیں نا وہ بھی ایجوکیشن لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے. تو مطلب یہ وہ سارا سین جو ہے نا مجھے تو خیر اس کی وہ بڑا ہی میچور سا سین تھا، لیکن پتہ نہیں اب خلیل الرحمان قمر صاحب کا کوئی بھی سین ایسے نہیں ہوتا کہ جس کو ہمیں کہہ دیں کہ ایسے ہی تھا، کوئی نہ کوئی اس کی لاجک ضرور ہوتی ہے. لیکن آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جی اس کی لاجک کیا ہے. اب اگر ہم صنم سعید کی بات کریں تو وہ بھی کچھ 6-7 سال بعد جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ ڈرامے میں کام کر رہی ہیں. ویسے تو بہت ہی ایلیگنٹ لک ہے ان کی اور وہ ہے بھی، لیکن اگر ڈرامے کی بات کی جائے تو کلاس میں آ کر ڈائریکٹ محمل کو سنگل آؤٹ کرنا اور کہنا کہ تم سگریٹ پی رہی ہو اور سنا ہے کہ دوستی بھی ہو گئی ہے تمہاری. اب یہ سمجھ نہیں آیا کہ آج کل تو اسکول لیول پہ کسی بچے کو اس طرح پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، تو یہ تو پھر یونیورسٹی ہے. پھر صنم سعید کہتی ہے کہ جی اوپن یور بکس کاپیز اور واٹ ایور جو ہے. اب اسکول لیول کی بات ہو تو چلو ٹیچر کہتی ہے کہ کلاس میں آ کر بچوں سے اوپن یور بکس اور اوپن یور کاپیز، بٹ یونیورسٹی میں کون کہتا ہے؟ یہ بھی کچھ عجیب سا تھا. اچھا پھر وہ چلو مارس لوئس تھیوری جو ہے اس کا تو بڑا غرق کر ہی دیا. بیسیکلی وہ موٹیویشنل تھیوری ہے اور اس کا تیسرا پارٹ لو ہے، اور صنم سعید کہتی ہے دوسرا پارٹ لو ہے. گاجر کے حلوے کا ہی مزہ خراب کر دیا، دوسرا پارٹ کہہ کے کمال کر دیا. اچھا اب جیسے میں نے بتایا نا کہ سن میرے دل میں جیسے عمار ہمشا اور دانیہ کی طرح ان کا جیسے وہ بیچارے یتیم تھے، کوئی فیملی نہیں تھی، اسی طرح ہمارا جو منٹو ہے وہ اور یہ صنم سعید ان کی بھی کوئی فیملی نہیں دکھائی گئی. تو یہ خود ہی آ گئی ہے، پاس ہی رہتی ہے نا ایک ہی بلڈنگ میں، تو اس کے پاس حلوہ لے کے آ گئی ہے، گاجر کا حلوہ، اور آ کے اتنی موٹی موٹی باتیں کرتی ہے. کہتی ہے ویسے ڈائلاگ اچھے تھے
ٹپیکل اسٹائل تھا خلیل الرحمان قمر صاحب کا. کتا بھی 6 سال ساتھ رہ کر چھوڑ جائے تو یاد رہتا ہے, اور جو کاٹ کر چلا جائے وہ تو کبھی بھولتا ہی نہیں. پھر آگے کہتی ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا, دل میں نہیں رہتا مگر یاد تو رہتا ہے. پھر کہتی ہے پیار کرتے ہیں اسے ڈسکس نہیں کرتے. پھر ایک اور بولتی ہے وہ ڈائلاگ, محبوب سے جب نفرت ہو جائے تو محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے. بڑے ہی ڈیپ لائنس تھیں اور ڈیپ ڈائلاگس تھے جو کہ مطلب آپ کنٹینیوسلی اس کو بیٹھ کے سنیں بڑی پوری اٹینشن کے ساتھ, تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ان کا میننگ کیا ہے. آئی مین بڑے میننگ فل سینٹینس یہ ڈائلاگ تھے, اور مجھے ویسے بڑے پسند آئے تھے کیونکہ مجھے ویسے بھی ٹپیکل اسٹائل ہے ان کا خلیل الرحمان قمر صاحب کا, تو وہ تو ویسے ہی سب کو ہی پسند آتا ہے. اور اس دفعہ تو وہ کہا بھی جا رہا ہے نا کہ جی انہوں نے اپنا وہ والا اسٹائل جو ہے وہ دوبارہ سے اڈاپٹ کر لیا. اسی طرح ہم اگر بات کریں سجل کی, محمل ہے جو کہ اس ڈرامے میں بتایا گیا آصف رضا میر کی بیٹی ہے, اور بیٹی ایک ہی ہے, اور اس میں بھی مطلب اس طرح کے سارے ڈرامے جب بھی دیکھیں نا تو ان میں ایک اس ٹائپ کی بہن یا بیٹی ضرور ہوتی ہے جو تھوڑی سی بولڈ ہوتی ہے, اور جس نے آگے پڑھنا بھی ہوتا ہے, یا اس کی کہیں پر لو میرج ہونی ہوتی ہے. تو وہ مطلب مجھے تو کوئی اتنا, ابھی ان 2 ایپیسوڈ کی میں صرف بات کر رہی ہوں, تو کوئی اتنا خاص اس کا وہ نہیں تھا لگا, اتنا امپیکٹفل رول نہیں لگا. لیکن کچھ چیزوں پہ ایشو ضرور تھا, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے تو یونیورسٹی کا یہ سین جو ایڈمیشن والا تھا وہ ہی بڑا عجیب سا تھا کہ جی وہ جاتے ہیں یونیورسٹی میں پھوپھو بھتیجی ایڈمیشن لینے کے لیے. ویسے وہ فنی بھی تھا. عثمان پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ بڑا وہ بتاتے ہیں کہ جی ایڈمیشنز تو کلوز ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں, اور وہ جو ہے نا نہیں ایڈمیشن ہو سکتا. تو وہ چپ کر کے پہلے تو وہ انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر اچھا آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی تو میں اردو میں بتا دیتا ہوں. تو وہ مطلب ایک قسم کا ریفیوز کر دیتے ہیں. تو ساتھ ہی وہ سائمہ جی ہماری جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک فون کرنا, تو وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور. تو وہ جی فون کرتی ہے اپنے بھائی کو, مطلب کہ آصف رضا میر کو, تو سراج امرتسری صاحب کو. تو وہ جناب ادھر جو بات چیت ہوتی ہے نا ان کی آپس میں, تو وہ بھی سین دیکھنے والا تھا کہ جی میں نے ایسے تو نہیں کہا, یہ غلط آپ کو انٹرپریٹ کر رہی ہیں, اور اس طرح سے کر کے. اچھا تھا وہ سین, لیکن وہ زیادہ اس سے زیادہ فنی تھا کہ میں مین آف پرنسپل ہوں نہ بھائی. پرنسپل اس کے کدھر گئے کہ جب فون کال پہ ذرا سی بات ہوئی اور وہ جناب ڈین صاحب فلیٹ ہو گئے. تو ڈین صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا جی ایڈمیشن آپ سمجھے ہوگا نہیں, ہو چکا ہے. تو وہ ایک کچھ تھوڑا عجیب سا تھا کہ وہ اس طرح جا کے بیٹھتی ہیں. اور پھر اچھا پھر ایک چیز جو مجھے عجیب سی لگی مجھے کہ یونیورسٹی میں بیٹھ کے اپنے اس چیز کو اتنا بتانا, اس کو کر کے گلیمرائز کر کے ایک قسم کا کہ جی ہم گنڈے ہیں اور ہم اس طرح مرڈر کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے, یہ بھی کچھ عجیب سا تھا. اگر ایسی بات ہو تو عموماً لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے, لیکن وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا تھا. فی الحال تو وہ کچھ اتنا مناسب نہیں لگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ جی بعد میں جا کے اس بات کی بھی, یا شاید وہ اپنا روب ڈالنے کے لیے ایسے کہہ رہی ہے, لیکن شاید بعد میں جا کے کچھ اس کا بھی سمجھ آئے کہ جی یہ ہے کیا. اور عثمان پہ زیادہ ویسے بڑی وہ اچھی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ نا وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کس طرح کہ جی گنڈے بھی اب ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو بہرحال وہ کچھ ایسے ہی سین تھا بس. اس کے علاوہ جو پھوپھو کے ساتھ اس کی بانڈنگ ہے وہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا بہت اسٹرانگ ہے, وہ اچھی لگی. پھر مطلب وہ اپنی ہر بات منانے کے لیے پھوپھو کو ہی کہتی ہے نا, تو وہ بھی اچھی تھی. اس کی جبکہ اس کی ماں جو ہے وہ اعتراض بھی کرتی ہے اس بات پہ کہ تم پھوپھو کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو اور میرے ساتھ نہیں ہو. تو وہ اسے کہتی بھی ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنی محبت کریں جتنی پھوپھو کرتی ہیں, تو میں آپ سیٹ پہ ہو جاؤں گی. تو بہرحال پھر خیر اچھا ویسے سارے ہی جینیس ہیں اس ڈرامے میں, کوئی ایک بھی کم نہیں ہے. وہ جیسے ہی صبا فیصل پوچھتی ہے نا کہ تمہارا دن کیسا رہا آج یونیورسٹی میں, تو وہ جناب کہتی ہے کہ امی صاحبہ آپ نے تیسری دفعہ آج یہ بات پوچھی ہے.
پہلی دفعہ آپ نے پوچھی تھی جب اسکول کا فرسٹ ڈے تھا، دوسری دفعہ پوچھی تھی جب کالج کا فرسٹ ڈے تھا، اور آج یونیورسٹی کے فرسٹ ڈے پہ آپ پوچھ رہی ہیں. تو وہاں پر جو صبا فیصل کی بات تھی نا، وہ کچھ اتنی مناسب نہیں لگی کہ وہ جب کہتی ہے کہ جی بیچ میں تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ میں نے جب انٹر کیا تو میری عمر انٹر کی تھی، تو میں تمہارے باپ کے کمرے میں آ گئی. اب کوئی ماں کیسے اپنی ان میرڈ بیٹی کو یہ کہہ سکتی ہے، یا ان میرڈ نہ بھی ہو ویسے بھی وہ کیسے یہ ورڈ یوز کر سکتی ہے. اس کو زیادہ مہذب طریقے سے بات کی جا سکتی تھی کہ میری شادی ہو گئی، یا مطلب زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر اس طرح سے کوئی بات کی جاتی. یہ بڑا بلو دا لائن مجھے لگا کہ یہ کچھ سنٹینس ہے، یہ ڈائلاگ جو ہے تو وہ کچھ مناسب نہیں تھا. باقی اوور آل تو میں نے آپ سے جیسے کہا کہ اس طرح کے سارے ڈراموں میں جو بہن یا بیٹی ہوتی ہے وہ اسی ٹائپ کی ہوتی ہے، جس طرح کی وہ دکھایا گیا ہے کہ یہ محمل ہے. اچھا جناب، اور ان سب کے بیچ میں نا ہماری سائمہ جی، جن کے لیے ڈائریکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ کیریکٹر انہوں نے لکھوایا ہی سائمہ کے لیے تھا، اور انہوں نے جب کہ انکار کر دیا یہ پلے کرنے سے، تو پھر سید نور صاحب جو ہیں وہ بیچ میں ان کے کہنے پر سائمہ نور جو ہیں انہوں نے یہ کیریکٹر کیا. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب سائمہ نور جو ہیں وہ تو ویسے ہی آؤٹ کلاس ہیں، ان کو تو مطلب ڈسکس کرنا بھی میں سمجھتی ہوں کہ کرنا ہی نہیں چاہیے سرے سے، کیونکہ سب کی فیوریٹ ہیں، اور ویسے بھی ان کو اپریسیشن مل رہی ہے ان کی اسکرین پریزنس کی، دوسرا ان کی جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے اس کی، تیسرا وہ جو پوپھو کا کیریکٹر اتنا اچھا پلے کر رہی ہیں اس کی. پھر یہ ہے کہ اچھا ان کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ ان کو کسی چیز کی پین ہے، لیکن جب وہ کوئی ڈائلاگ بولتی ہیں نا تو ان کی پین نظر آتی ہے، جبکہ باقی سارے جو ہیں نا وہ ان کی باڈی لینگویج جو ہے اسی سے نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اتنی تو قتل و غارت ہو چکی ہے ان دو فیملیز میں. تو بہرحال جو سائمہ جی جو ہماری ہیں سارے تو مارکس یہی لے گئی ہیں نا، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ جی بہت اچھی لگ رہی ہیں، اور واقعی ہی وہ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو مطلب ظاہر ہے ایک ایکسپیرینس ہے ان کا، ایک اور ہے ان کا، وہ اچھی تو انہوں نے ایکٹنگ تو انہوں نے اچھی کرنی ہی ہے. اور ان کے سامنے بھی ان کے ساتھ بلکہ دیکھیں تو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی سینئر تو ہیں، لیکن مطلب ان سب کا کومبو بن کے نا بہت ایک اچھی چیز جو ہے نا وہ ایک ماسٹر پیس بنا. اللہ کرے کہ ماسٹر پیس ہی رہے. لیکن ان کے بھی کچھ ڈائلاگ جو ہیں وہ بہت اچھے تھے، جیسے وہ کہتی ہیں کہ آپ نے تو اپنی بھابھی، اچھا یہ دونوں نا نند بھابھی کی بھی آپس میں نہیں بن رہی. وہ مزار سے واپس آتی ہے تو سائمہ اور سجل، تو وہ آ کے کہتی ہے کہ جی ہوا ہی، میں مزار سے دعا بھی مانگ لی کہ مجھے ایڈمیشن آگے ابا لینے دیں اور سارا کچھ. تو وہ کہتی ہے تبرک جو ہے وہ میں لائی ہوں، تو آپ تبرک کھائیں گی؟ تو وہ کہتی ہے نہیں میں تبرک نہیں کھاؤں گی، اس لیے کہ تم نے مارنے کی قسم کھائی ہے اور میں نے صلح کرنے کی قسم کھائی ہے، تو میرا تبرک تم نہیں کھاؤ گی، تمہارا میں نہیں کھاؤں گی. پھر خیر ان کی آپس میں لگتی تو ہے نا، آپس میں بنتی نہیں ہے. تو اسی طرح وہ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ سجل کہتی ہے کہ جی مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا، تو بابا سے بات آپ کریں گی؟ تو وہ کہتی ہے ہاں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب ڈائننگ ٹیبل کا سین آتا ہے تو اس میں بھی وہ مطلب مانتی نہیں ہے صبا فیصل کہ یہ جائے نصیبہ ہے جو، تو وہ مانتی نہیں ہے کہ یہ یونیورسٹی جائے. وہ کہتی ہے بھائیوں سے آگے نکلنا ہے تم نے. تو وہ ایک بڑی کوئی عجیب سی بات تھی، کیونکہ ہمارے ہاں ہوتا تو ویسے یہی ہے نا. تو بس اتنی بھی عجیب بات نہیں ہے، لیکن ہے کہ مطلب کسی حد تک کچھ تھوڑی سی عجیب تھی. اچھا وہ کہتی ہے آپ نے تو بیٹے پالے ہیں، اسے تو میں نے پالا ہے، بسم اللہ سے الحمدللہ تک میں نے سکھایا ہے اسے. اور آپ اب فٹ سے ماں نہ بنیں، بس دور کھڑی ہو کے سبحان اللہ کیا کریں. تو یہ مطلب بڑا اچھا ایک اس کا تھا کہ جس میں اس نے یہ بتایا کہ میں نے کس طرح سے اور کتنی محبت سے اپنی بھتیجی کو پالا ہے. اب سائمہ جی جو ہے ہماری، جو سریا ہے، ان کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں کہ وہ میمل کو بتاتی ہیں کہ عمر خیام سے منگنی ہوئی تھی تیری. وہ کہتا تھا میمل میری بہن ہے، تو وہ کہتی ہے اگر میں نہ مانتی، تو کہتی ہے تو نہ بھی مانتی تو میں منا لیتی تجھے.
کانفیڈنس دیکھیں کہ وہ کتنا بتایا گیا ہے کہ مطلب وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پھوپھو بات کرے اور بھتیجی مانے نا. پھر ایک دو ڈائلاگ اور بھی تھے کہ لڑائی صلح تو مردوں میں ہوتی ہے، عورتیں تو ہم نے رونے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. میں دشمن دار ہوں، میں روئی تو دشمن ہنسے گا. پھر وہ کہتی ہے کہ جب آصف رضا میر اس کے روم میں جاتا ہے تو کہتی ہے کہ عید شبرات آتے ہو میرے کمرے میں، آج تو نہ عید ہے نہ شبرات. اور پھر جب وہ اینڈ پہ کہتی ہے اس کو کہ ہاتھ دکھاؤ اپنا، جب وہ صلح کی بات کرتا ہے کہ جی صلح کر لو، تو وہ نہیں مانتی. تو وہ کہتی ہے کہ ہاتھ دکھاؤ اپنا، تو وہ دکھاتا ہے، وہ کہتی ہے اس میں بندوق اٹھانے کی طاقت نہیں رہی، یا تم بزدل ہو گئے ہو، تو مجھے بندوق چلانی سکھا دو، مجھے اور محمل کو، ہم خود کر لیں گے سارا کچھ، تم نے اپنے بچے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو اس کا بھی مطلب بہت امپیکٹفل رول دکھایا جا رہا ہے کہ مطلب اس کی اتنی سے ہے پوری فیملی میں کہ اس کی مرضی کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کے 2 بچے ہیں جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہوئی ہے. اور مطلب جو 218 بندے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان میں سے جو 2 ہیں، 216 تو ہو گئے نا، ڈیوائڈ ہو گئے دونوں فیملیز پہ، لیکن جو 2 اوپر ہیں وہ اس کے 2 بچے ہیں، اور وہ بن باپ کے بچے ہیں. تو جی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو لہٰذا وہ کہتی ہے کہ جی ان کے بھی جب لڑائی جو ہے تو اس میں تو پھر برابر کا ہوگا حساب کتاب، تو صلح ہوگی، ورنہ اس سے کم پہ صلح میں نہیں کروں گی. تو یہی ہے. ویسے یہ ایک ایسے گنڈے بتائے گئے ہیں کہ اتنی قتل و غارت کے بعد ایک ہی روم میں بیٹھ کے آمنے سامنے نارمل بالکل بات کر رہے ہیں، اتنے مہذب گنڈے ہیں. اچھا یہاں پر نا ایک چیز اور بھی ہے، باپ جو ہے آصف رضا میر، وہ تو مطلب اپنے بیٹے کے کمرے میں نوریز کے جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ وہ مطلب کس طرح سے اس کو اس کی بیوی جو ہے وہ کھلاتی پلاتی ہے، وہ سارا کچھ کرتی ہے، اور لیکن ماں نہیں گئی. اور باپ اس کو جا کے کہتا بھی ہے کہ تم نے رونا نہیں ہے، کیونکہ تم رو گے تو بنیامین ہنسے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ دشمن ہنسے. تو وہ کہتا ہے کہ جیسے اس میں پہلے دشمن کی ہنسی سے نفرت ہے مجھے. مطلب اتنے ڈیپ ڈائلاگ ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح وہ کہتا ہے، اچھا یہ پہلا باپ ہے دنیا کا جو بیٹے کے جیل جانے پہ خوش ہے. وہ کہتا ہے جیل میں تو غریب لوگ رہتے ہیں، ہم تو وزٹ کے لیے جاتے ہیں. تو یہ بھی مطلب ایک بڑا سرپرائزنگ سا تھا. اچھا پھر اس ڈرامے میں نا ایک چیز اور پھر آ گئی ہے، مطلب اب آصف رضا میر یا بابر علی کے منہ سے نا سالے کا ورڈ وہ مطلب اتنا عجیب لگا ہے نا، سن کے اچھا نہیں لگا. کم وقت اور سالہ پھر بیچ میں آ گئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اوور آل جو ہے ان 2 ایپیسوڈ میں تو جو کوئک ریویو ہے وہ تو یہی ہے. ابھی تو سٹوری آگے چل کے اوپن ہوگی، ابھی ہمیں بیفور ٹائم تو اس کے بارے میں کسی قسم کا ججمنٹ ہمیں نہیں دینی چاہیے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ مطلب اتنی مناسب نہیں تھیں. مطلب ظاہر ہے کہ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے دیکھتا ہے، اپنے اس کا اینگل ہوتا ہے، اپنی تھنکنگ ہوتی ہے، وہ اس کے اکارڈنگلی چلتا ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ سوچتا ہے اور بات کرتا ہے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ مجھے کیا اچھا لگا، کیا برا لگا، کیا عجیب لگا. آپ کا کیا اوپینین ہے یا آپ کی کیا رائے ہے، آپ ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ریویو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.